बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है और आपकी आले पाक पर। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं गुलजार चौहान, आप देख रहे हैं इस वक्त आज़ाद न्यूज़। आज़ाद न्यूज़ पर मेरा इंशाअल्लाह हर रोज़ प्रोग्राम हुआ करेगा आईना के नाम से। आईना में हम दिखाएंगे कि पसे आईना क्या है। आईना में हम बताएंगे कि इस अफजाबाद के ख़ास तौर पर और आम तौर पर मुल्की सतह पर माशरे के क्या मसाइल हैं वो डिस्कस करेंगे। सियासी समाजी शख्सियात के साथ डिस्कस होगी। सियासी हवाले से जो प्रोग्राम है हल्का वाहिद इंशाल्लाह तजिया भी होगा और तबसरा भी हुआ करेगा। मुख्तलिफ सियासतदान हमारे इस आईना में हम उन्हें पेश करेंगे ताकि उनकी जो गुफ्तगू है वो आप के गोश गुजार कर सकें। तो आज के पहले प्रोग्राम में माशरे का एक इंतहाई अहम पहलू जिस वक्त पाकिस्तानी लोग मुब्तला हैं, मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है कि पाकिस्तान में एक गुज़श्ता दिनों एक सर्वे हुआ। उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की फैमिली कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मुकदमात जो हैं जो दायर हो रहे हैं वो तलाक के हवाले से हैं। तो इसी अहम तरीन समाजी जो मसला है उस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मारूफ कानूनदान, हाफिज़ाबाद के जानी पहचानी शख्सियत मोहतरम राना अदील मकबूल एडवोकेट साहब। राना साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं अपने प्रोग्राम में। तो मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त मुआशरा में जिस तेज़ी से ये तलाक के मामला, तलाक के केस दायर हो रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आज़ाद न्यूज़ का आपका, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने आईना के नाम से जो प्रोग्राम शुरू किया है। इंशाअल्लाह हमारी इस सोसाइटी को, माशरे को, वो जो पहलू छुपे हुए हैं इस आईने के ज़रिए आप उन्हें दिखाया करेंगे। तो उसमें आप आईने में लोगों को उनका असल चेहरा जो है वो माशरे का वो दिखाया करेंगे। बाकी तलाक का इशू जो आपने उठाया है, वाकई ये सर्वे में आया है कि पाकिस्तान की कोर्ट्स में इस वक्त सबसे ज़्यादा केसेस जो दायर हो रहे हैं, जो फाइल हो रहे हैं, वो तलाक के हैं। जी जी। अब ये बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी सोसाइटी के लिए। लोग महंगाई पे तो बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी पे बात कर रहे हैं, मार कुटाई पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे नस्ल नो है उस पर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट चीज़ होनी है वो तलाक की है। कि जब मियाँ बीवी के दरमियान तलाक होती है तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो उसमें सफ़र करते हैं, बच्चों को नुकसान होता है। तो इस पर बात होनी चाहिए। या आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस सर्वे में तलाक जो है वो पहले नंबर पे की। जी जी। तो ये जो माशरे की जो ये सूरत हाल बनी है, इंतहाई अलार्मिंग सूरत हाल है, तो ये सबब क्या है? क्यों ये इतनी ज़्यादा केस तलाक के आ रहे हैं? इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? वालिदैन को, माशरे को, हमारे नेट को, तालीमी निज़ाम को, हमारे जो उलमा है, दीनी हमारा जो सिलसिला है, उसे किसे आप जिम्मेदार ठहराते हैं? आपने जितने स्कूल्स ऑफ थॉट्स का नाम लिया है, मैं तो उन्हें सबको ठहराता हूँ। अच्छा। नेट भी आ जाता है, वालिदैन भी आ जाते हैं, हमारा मतलब उलमा जो कराम की जो फील्ड है वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। मतलब ये तमाम लोगों का जो फ़र्ज़ था वो मेरे ख्याल से पूरा नहीं किया गया। मैं जब कोर्स में मेरे पास ख़वातीन आती हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, मतलब जब डिवोर्स होने लगती है तो मैं लाजमी, अगर मेरे पास बेटी भी आए तो मैं बाप को अलहदा करके, मेरा असूल ही है, मैं पूछता हूँ बेटा ये तुम तलाक क्यों ले रहे हो। उसमें जो वजूहात बयान की जाती है ना, बाज़ दफ़ा वो तलाक वाली होती हैं लेकिन ज़्यादा दफ़ा वो तलाक की नहीं होती। मुझे उसमें ज़ाती अना, ख़ानदानी हट धर्मी, और पूरे ख़ानदान में एक ऐसा शख्स होता है जो फतूर दिमागों में पैदा करता है। जैसे बताया जाता है कि शैतान का जो सबसे मेन कारनामा होता है ना, जिसमें वो फ़ख्र करता है, वो होता है दो मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी करवाना। ये शैतान की जो चाल है ये बहुत अच्छे तरीके से उसमें चल रही है। मेरा ये मानना है कि जब बेटी और बेटे की शादी की जाए तो उस वक्त जहां उन्हें निकाह की हुर्मत बताई जाए, वहां पर मर्द को जिसकी शादी हो रही है उसको बताया जाना चाहिए कि भाई इन वजूहात की बिना पर तुम तलाक दे सकते हो। कुरान पाक में चौहान साहब जो तलाक के मुतल्लक बात है वो तलाक हसन है, ये तलाक एहसन है। उसमें जो तरीकाकार बताया गया है मैं वो नाज़रीन को बताना चाहता हूँ
کیونکہ عام طور پہ لوگ نہیں سمجھتے، غصے میں آیا 3 طلاقیں دی اور بات ختم، ایسا نہیں ہوتا، یہی کہتے ہیں کٹھیاں ترائے دیتیاں۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد جب اپنی بیوی کو طلاق دینے لگے تو اس کو اپنے گھر میں رکھے، یہ مفہوم بتا رہا ہوں، اس کے گھر میں رہے اور ایک وقت میں ایک طلاق دے۔ ٹھیک ہے، ہاں اس 1 ماہ کے دوران 2 چیزیں ہیں، یا وہ جو پیریڈز ہوتے ہیں خاتون کے اس کو ملحوظیت رکھا جائے یا چاند کو دیکھا جائے، یہ 1 ماہ کے دن تک وہ اپنے پاس رکھے، اس کو نان نفقہ پورا دے، ہاں جو زوجیت والا معاملہ ہے وہ نہ کرے۔ اب پورا ماہ وہ خاتون اس کے گھر میں رہے گی، 1 ماہ سے پہلے نہیں کر سکتے، پہلے مطلب طاہر دیکھنا ہے اس نے یا چاند کو دیکھنا ہے، یعنی 1 ماہ سے پہلے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اب اس کے پاس 1 طلاق کا جو حق تھا وہ ختم ہو چکا، باقی 2 کا ہے۔ 2 کا۔ اسی طرح وہ اگلی پہ یا مطلب اگر اسلام کا طریقہ بھی دیکھا جائے تو تقریباً 3 ماہ تقریباً اس مرد کو مل رہے ہیں یہ سوچنے کے لیے کہ میں اپنی بیوی کو دور کروں یا نہ کروں۔ اب صورت جو ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے علماء کرام جو ہیں ان پہ زیادہ اس لیے فرض آتا ہے کہ وہ اسلام سے ریٹنگ بات کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کو جب وہ نکاح پڑھاتے ہیں میرے خیال سے یہ طریقہ کار بتانا چاہیے کہ اور پھر میں بات کرتا ہوں حنفی لا کے مطابق، حنفیوں میں کہا جاتا ہے کہ اگر مرد غصے میں طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب اس پہ جو لاجک چوہان صاحب میں نے دیکھی جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ مرد کو جب یہ بتا دیا گیا کہ تم نے غصے میں بھی دی تو ہو جانی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مرد کو یہ علم ہوگا کہ اگر میں نے اپنی بیوی سے غصے سے بات کی تو یہ نہ ہو انجانے میں مجھ سے وہ الفاظ نکلے کہ میری بیوی مجھ سے دور ہو جائے، وہ پھر اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرے گا۔ رانا صاحب طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے نا، پیار سے تو کوئی بھی نہیں دیتا، پیار سے تو دیتے ہی کوئی نہیں نا۔ بہرحال میرے نا ان دنوں 2 واقعات ایسے سامنے آئے انتہائی تکلیف دہ تھے۔ ایک میں نے دیکھا کہ شادی کو 3 مہینے ہوئے، 3 مہینے بعد طلاق کے پروسیس شروع ہو گیا۔ دوسرا ایک ایسا انہیں 6 ماہ ہوئے شادی کو، وٹے کی شادی تھی، ایک گھر میں کچھ پرابلم بنی، اب وہ دونوں جو ہے نا گھر اجڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مطلب وہ طلاق لینے دینے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں بندے پہ طلاق وہ ختم ہونا چاہتے ہیں۔ انتہائی تکلیف دے، یقین جانے جب وہ دیکھا میں نے سنا تو انتہائی تکلیف۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب پہلے ایک لڑکے کی شادی ہوئی تو والد بیمار تھا تو انہوں نے 18 لاکھ روپیہ خرچ کر کے شادی کی بیٹے کی، انتہائی دھوم دھام سے شادی ہوئی، تو 3-4 ماہ گزرے تو وہ طلاق کی طرف چلے گئے۔ اسی طرح دوسرے 2 گھر یعنی 2 خاندان جو ہیں مطلب انتہائی تکلیف دے۔ میں دیکھتا ہوں جو اب لڑکی بیاہ کے گھر آ چکی ہے وہ اپنا گھر چھوڑ چکی ہے، 20-25 سال وہ چھوڑ چکی ہے۔ اب جس نئے گھر میں وہ جا رہی ہے اس کی عقل مندی یہ ہے کیونکہ ہم جوائنٹ سسٹم آف فیملی میں رہتے ہیں، ہم ہندوؤں سے یا سکھوں سے مسلمان ہونے کے بعد ہم میں اسلام کی اصل چیزیں تو وہ نہیں نہ آئیں، ہم جوائنٹ میں رہتے ہیں جہاں پر ساس بھی ہے، سسر بھی ہے، دیور بھی ہے، جٹھانیاں، پوری فیملی ہے۔ اب اس بندے کو چاہیے جو ساس ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ بیٹی گھر چھوڑ کے آئی ہے، اگر اس سے چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے تو اس کو ایسے سمجھایا جائے جیسے وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی ہے۔ اسی طرح جو بہو ہے وہ یہ سمجھے کہ جو میں طریقہ کار اصول اپنے گھر میں چھوڑ کے آئی تھی کیونکہ یہ اکٹھے رہ رہے ہیں میں ان کے جا کے اپناؤں۔ بالکل، اس نے تو نئے سرے سے شروع کرتا ہے، نئے سرے سے شروع کرتا ہے۔ اگر وہ سمجھے کہ میں یہاں پر اکیلی آ کے ان تمام کو بدل دوں تو یہ نہیں ہوگا، اس کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اس میں ایک بڑی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں مرد کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، مرد کے لیے انتہائی مشکل یہ کہ ایک طرف ساس کی شکل میں اس کی ماں اور دوسری بہو کی شکل میں اس کی بیوی۔ اب جیسے وہ کام سے تھکا ہارا گھر میں آتا ہے، جو میرے پاس معاملے آتے ہیں، اب ساس کچھ کہتی ہے یہ کر دیا، بہو کچھ کہتی ہے، اب وہ دماغی مریض نہ بنے، دل کا مریض نہ بنے تو کیا بنے وہ؟ ٹھیک، بالکل مرد اس میں پس رہے ہیں سر، مرد پس رہے ہیں، اور میرا سروے یہ ہے، میں دیکھ رہا لوگوں کو زیادہ تر مرد جلدی بیمار ہوتے ہیں اور خواتین ٹھیک ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بی بی یا خاتون وہ یہ نہیں سمجھتی میرا بیٹا ہے، اس کی یہ بیوی ہے، وہ اس بہو کو اپنا میں سمجھتا ہوں سوتن کیا
اس کو دشمن سمجھتی ہے. بالکل اسی طرح بالکل ایسے ہی ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ والدین یقیناً اس میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کردار ادا کرنا ہوگا. تو یہ جو نوجوان ہیں جن کی شادی ہوتی ہے، اصل میں سمجھتا ہوں جو نیٹ کا استعمال ہے کوئی اس کی پرابلم تو نہیں سر. اتنی بڑی بات، اور واقعی یہ بڑے نا غیر محسوس طریقے سے کسی کے دل کو پکڑ لینا، ذہن کو. اس نیٹ نے ایک چیز دی، ایک ورڈ استعمال کروں گا جو ہماری میڈیا کے لوگ جانتے ہیں، وہ ورڈ ہے لیونگ ریلیشن شپ. دنیا میں چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شادی کیا کر رہے ہو، جتنی دیر کسی کے ساتھ رہو، 2 4 ماہ 6 ماہ 10 ماہ رہ کے پھر نہیں بندہ لے لو. یہ کنسیپٹس ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو بڑا کھا رہا ہے. لڑکے جب طلاق ہوتے تھے آپ جانتے ہیں کیا کیا ہوتا تھا پہلے وقت. اب طلاق بالکل معمولی. پیچھے میں ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا، خاتون کہتی ہے طلاق بھی ہو گئی اور میں خوش بھی ہوں. اب یہ ویڈیوز آ رہی ہیں، مطلب طلاق کو ایک عام چیز بنا کے دکھایا. پہلے تو طلاق کو گالی سمجھا جاتا تھا نا. والدین سمجھتے تھے کہ ہماری بیٹی کو اگر طلاق ہو جائے تو ایک گالی ہے وہ داغدار ہو جائے گی، اسے اگلے گھر کیسے ہم دوبارہ اس کی شادی کریں گے. والدین یقیناً وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک گالی ہے، ہمارے لیے یہ گالی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹی کی طلاق لے لی ہے. تو اب یہ معمولی کام سمجھا جا رہا ہے. میں ایک بات بطور شاعر، جانتے میں شاعری بھی کرتا ہوں، میں نا جتنے لطیفے بنے ہیں موسٹلی بنے ہیں بیویوں پر. یا شاعری ہوتی ہے وہ بیوی کا مذاق. اب جب ان چیزوں کو میں نے اپنی منطق سے سوچا، مجھے یہ لگا کہ اگر بیویوں پر اس طرح کے مزاحیہ لطیفے ہیں یا شاعری ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ مضبوط ہیں، انہوں نے مرد کو قید کر رکھا ہے، وہ مرد پر ظلم کرتی ہیں. اب یہ جو سیٹ اپ مینٹلی دیا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو، یہ شعروں کی شکل میں یا مزاحیہ لطیفوں کی شکل میں، یہ بھی غیر محسوس طریقے سے ان نوجوانوں کو شادی سے دور کر رہا ہے. بلکہ میں نا سٹار پلس کے ڈرامے بہت زیادہ دیکھے جاتے تھے، ایک وقت تھا، اب بھی شاید دیکھے جائے، لیکن ایک چند سال پہلے بہت زیادہ تھے. چند 2 4 سال پیچھے چلے جائے نا، 5 سال، تو اتنے تھے کہ گھروں میں نے دیکھا کہ اگر خامند آیا ہے، اس نے بیوی کو کہا نا روٹی دے، تو اس ڈرامے ٹی وی کے سامنے بیٹھی تو آئی ایسے ہی. مطلب ہے گھروں میں ایسے معاملات، کئی گھروں میں جانا ہوا دیکھا میں. تو پھر شادیوں پہ ہم نے وہ سٹار پلس میں جس طرح وہ شادیاں کا وہ ادوانہ رسم رواج، اس کے مطابق ہم نے بھی اپنانا شروع کر دیا. تو حکومت کو داد ملنی چاہیے پاکستان کو. یقین جانو یہ جو، اور پھر نہیں آپ بھی دیکھنے والے نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، جنہوں میں دیکھ رہے ہیں ڈش پہ دیکھ رہے ہیں، نیٹ پہ چل رہا ہے. مطلب پھر کیا ہوا کہ ہم اپنی شادیوں پہ وہ ہم نے اپنانا شروع کر دیا، خرچے بڑھ گئے شادیوں کے. پھر اس میں جس طرح طلاقیں ہوتی ہے، یہی ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے خاتمے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آج سے 10 20 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو یہ طلاق کی ریشو نہیں تھی. 50 سال پیچھے چلے جائیں تو بالکل نہیں تھی. اس سے اور پیچھے چلے جائیں تو کوئی خال کسی گاؤں میں اگر کسی کی بیٹی کو تو پورا گاؤں افسوس کرنے اس کے گھر آیا تھا کہ یہ ظلم ہو گیا آپ کے ساتھ. اور والدین ہر ممکن کوشش کرتے تھے، بلکہ پہلے تو یہ تھا کہ بیٹیوں کی شادی کرتے تو والدین کا تو بیٹا آپ جس گھر میں گئی ہے وہاں سے آپ کا جنازہ اٹھنا چاہیے، ناراض ہو کے گھر میں نہیں آنا، جنازہ آپ کا اٹھنا چاہیے. تو اب کیا ہے، والدین بھی کچھ ایسے اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں واپس آ جاؤ، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں پھلی دیتے ہیں. مطلب ہے کوئی ایسا. اچھا دوسرا کے خاتمے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ بطور وکیل میں بات کروں، میں نیا جب وکیل بنا تو ایک طلاق میرے پاس آئی تو میں نے کورٹ میں فائل کی. تو جو خامن تھا وہ کہنے لگا کہ جج صاحب میں اس کو علیحدہ مکان بنا کے بھی دیتا ہوں، اسے بولے میرے ساتھ رہ لے، اس سے میں خرچہ بھی دیتا ہوں. اچھا. اب خاتون نہ مانے، وہ کہ میں طلاق لینی، ایک بچی بھی اس کے پاس تھی. اچھا. اب جج صاحب نے مجھے بولا کران صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، دیکھیں لڑکی بھی چھوٹی عمر کی ہے، خامد بھی چھوٹی عمر کا ہے، بچی بھی کچھ چھوٹی ہے، میں آپ سے کہتی ہوں میرے لیے آپ خاتون کو سمجھائیں. اب میں نے چیمبر میں لا کے اس بچی کو سمجھایا اور میں نے مکمل بتایا کہ طلاق لوگی یہ ہوگا، جو میرے مائنڈ میں آیا نا اس کو کنوینس کرنے کے آئینہ دکھایا آپ نے، دل کے ساتھ دل کے ساتھ سمجھایا اسے کہ اگر یہ بھی ہوگا کہ اگر تمہاری قسمت میں یہ مصیبتیں پریشانیاں ہیں تو نیکسٹ شادی کرو گے تب بھی ہوں گے. اس حد تک میں نے بولا.
میں ضمیر طور پر بڑا خوش ہوا کہ میں نے ایک اچھا کام کیا، سمجھایا ہے۔ آپ نہیں مانیں گے، رات کو میرے گھر میں اچھا پنجابی میں کہتا علامہ آ گیا، اچھا انہوں نے کہا رانا صاحب پہلے کیس صحیح کرتے پہ سانتے ہون لگتا ہے دوجے پاس رل گئے۔ اچھا اچھا اب یہ جملہ مجھے اتنا وزنی پڑا، میں نے سوچا کہ یار میں وکالت کر رہا ہوں، میں نے کیا بول دیا اسے۔ میں کورٹ میں گیا، جیسے میں کہا رانا صاحب صلح ہو گئی، میں نہ میڈم طلاق لکھیں پہلے یہاں پہ۔ اب وہ بچی میں دادا ٹھوکریں کھا رہی ہوگی۔ بالکل یہ بھی ہے کہ آپ سمجھائیں کسی کو تو سمجھائیں کیسے؟ اس کا حل کیا ہے؟ حل اس میں وہی بات ہم بار بار کرتے ہیں اسلام کی۔ حقیقت ہے اگر اسلام کا عملی نمونہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، خاتون کو بتایا گیا، دیکھیں حدیثیں دو سناؤں گا۔ اسلام سے دوری، ایک حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور پھر بیوی آئی، یا رسول اللہ میرے اوپر میرے خامد کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ تمہارے شوہر کے جسم پر دانے نکلے، پیپ پڑے، تم اپنی زبان سے صاف بھی کرو تب بھی تم نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ اب یہ دونوں حدیثیں، اور مرد کو اور عورت کو کیا کہا، دونوں طرف مطلب ہے کہ اسلام سے دوری جو ہے جو غیر مسلم معاشرے ہیں وہاں تو اس کا تصور نہیں ہے، وہ تو پہلے اسی طرح ہے۔ تو اسلام سے دوری جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ والدین اور ہم سب کو اپنے یہ معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو اسلام کے قریب کریں۔ اگر بیوی کے حقوق کا بیوی کو بھی پتہ ہو اور اسے خاوند کے حقوق کا پتہ ہو، خاوند کو اسے پتہ ہو کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ حقوق ہیں میرے جو بیوی کے فرائض ہیں، تو اسے اپنے فرائض کا بھی پتہ ہو کہ یہ بھی میرے فرائض ہیں۔ والدین کو بھی پتہ ہو کہ ہماری بہو کے اگر یہ ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، تو ہماری بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے بھی فرض ہیں، ہم انہیں ادا کریں۔ تو میرا خیال بات ماشاءاللہ ہو گئی ایک نا شعر اسی بات پہ، اسی ٹاپک کو لے کر کہ مسائل حل نہیں ہوتے یوں ہی تکرار کرنے سے۔ مسائل حل نہیں ہوتے یوں ہی تکرار کرنے سے، اگر ہوتے ہیں تو سن لو فقط ایثار کرنے سے۔ ایثار، قربانی، یقیناً بہت اچھا آپ اگنور کریں، قربانی دینا پڑتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اب عمر کے اس حصہ میں ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اپنا کردار ادا کریں۔ یہ معاشرے میں جو خرابیاں بن رہی ہیں، یہ جو طلاق کی ریشو ہے، والدین انتہائی مشکل سے، میں جو بیٹیاں ہیں خاص طور پہ اور بیٹے جن کی شادیاں ہوتی ہیں انہیں سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کے والدین اپنی پوری زندگی تھوڑا تھوڑا جمع کر کے، پائی پائی اکٹھی کر کے اتنا بنتے ہیں، پھر قرضے کے نیچے آ جاتے ہیں، ابھی قرضہ اترتا نہیں تو طلاقیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو خدا را اس پہ توجہ دیجیے۔ والدین جو ہے انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر اس حوالے سے تربیت دیں، انہیں ان کے فرائض بھی بتائیں اور حقوق کی بھی بتائیں۔ بچے، نیٹ کا دور ہے، ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، تو جو بیٹیاں ہیں وہ ایک بیوی کے حقوق بھی سنیں اور بیوی کے فرائض جو ہیں وہ بھی سنیں۔ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ کے ساتھ۔ قرآن نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور جس انداز سے کلیئر معاملات بتا دیے ہیں، باہر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف قرآن کو با ترجمہ پڑھیں اور تفسیر پڑھیں، دیکھیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، مرد کے کیا حقوق ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اسلام کو راغب کریں، اسلام کو لاگو کر لیں، اسلامی تعلیمات کی طرف توجہ دیں، اسلامی تعلیمات کو سمجھیں، تو یقیناً یہ انتہائی جو مکروہ فعل ہے، اسلام میں یہ ناپسندیدہ ترین عمل ہے طلاق کا، آقا علیہ السلام کا ناپسندیدہ ترین عمل ہے یہ طلاق کا۔ ہم اس ناپسندیدہ ترین عمل کو جس طرح ہمارے معاشرے میں فروغ مل رہا ہے، ہم اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، اپنی بھی، اپنے معاشرے کی، اپنے دوست احباب کی، عزیز و اقارب کی، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی، اپنی فیملی کی، اس سے ناپسندیدہ ترین عمل سے جان چھڑا سکتے ہیں، نجات مل سکتی ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ گلزار چوہان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔